प्लीज आंखें खोलो, प्लीज मेरी तरफ देखो, प्लीज आंखें खोलो रिया, प्लीज मुझे माफ कर। बेटा आंखें खोलो, या आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो अपनी। कबीर, तुम्हें गोली लगी थी? मुझे नहीं लगी गोली, मैं तुम्हारे सर में। भाई कबीर को गोली लगी थी। मुझ पर चलने वाली गोली तुमने अपने सर ले ली। रिया तुमने मेरी जान बचाई। वो गोली उसके नाम की थी ही नहीं। क्या जरूरत थी कबीर के सामने आने की? क्या जरूरत थी उस? तुम्हारा ये बदला। वो कबीर अपनी मनमानी कर रहा है और वो एक तरह से हक बजा है। वो मेरी माँ है वफा। तुम्हें जिंदगी भर नहीं जीने देगा। तुम्हारा ये गुस्सा। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मर जाती हूँ, तुम अपनी मनमानी करते हो। उन्होंने मेरी औलाद देखनी है, लेकिन मैं मान गया। कबीर कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा कबीर। भाई मुझे देख के खुद को रोक लो, मैं धोखा खा चुका हूँ यार। दुश्मन से मोहब्बत कर रहे हो तुम, दुश्मन से। नहीं रुक सकता। मोहब्बत नहीं कर सकते, मैं तुमसे और तुम मुझसे। हम करीब आएंगे तो अंजाम यही होगा। आग का दरिया है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। और डूब कर जाना है। मैं तेरी जान नहीं बोले, वो भी ठीक से नहीं हुआ तुझे। एक काम तुझे कहा था, इतना भला दूं। उस्ताद वक्त कबीर खान आ गया था, अगर वो पकड़ लेता तो तुम्हारा राज ही पास हो जाता। वीर वहाँ क्यों आएगा? तो वलीमे में था और वो तो वहाँ हो ही नहीं सकता। वहाँ क्यों आएगा? वहीं था उस्ताद। उसके पीछे क्यों आएगा? वो तो रिया से नफरत करता है, फिर वो उसको क्यों बचाएगा? कबीर खान वहीं था, जैसे आपने बोला था मैं वैसे ही कर रहा था सब। कि कश्यप और रिया अकेली मिले तो रिया को बिठा देना होगा, और अचानक रिया सामने से आ गई और उसी मौके के इंतजार में मैं वहाँ ताक लगाए बैठा था। कबीर खान आ गया, अच्छा मौका देख के मैं उसे बिठाने ही लगा। व्हाट? एक बांके की लड़की तो तुझसे उठा ही नहीं गई और आया मेरा राज बचाएगा। तेरी हिम्मत है तुझे? दबाओ यहाँ से हाथ, निकल यहाँ से। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं उससे अभी बात करती हूँ। क्या साबित करना चाहते हो तुम इन हरकतों से? दोबारा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ना एक दिन दिल्ली जानी है और वो वक्त जल्द। हेलो, आप कहाँ देश है? मैं आपको कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ। करना चाहते हो? ये तुम्हें किसने कहा? अभी थोड़ी देर पहले ना मैं नाल और खंसा भाभी आई थी। हमने वादा किया था मुझसे कि जब सही वक्त आएगा तो आप सबको बता देंगे हमारे बारे में। देखो अगर मुझे शादी करनी होती ना तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। आप कई सालों से ये बातें कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम आज रात आ रही? अब देखो आना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि डिनर मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए रखा है। ये घर आज भी तुम्हारा मुंतजिर है। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तुम्हारे हॉस्टल के सामने खड़ा रहा था, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। मैम ये आपके पैरों में अच्छे लग रहे हैं। उनका मेरा साइज सेम है। एक्चुअली ना मैं अपनी दोस्त के लिए लेने आई हूँ। जी आप ले आइएगा, अगर साइज का कोई भी इशू होगा तो चेंज हो जाएगा। फनाल को ये बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस चेक कर सकती हैं, इट्स नॉट फॉर 15,000। ये ले आपके 15,000। मैम ये 1.5 लाख का है।
ये देखिए प्राइस। कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि कदीर अपने दुश्मन के घर बैठा हुआ चाय पी रहा होता है कि वहाँ पर उसकी बहन मोना आ जाती है, जो कि कदीर से कहती है कि तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे बाप का कत्ल किया था, तो तुम इस घर में क्या कर रहे हो? कदीर कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई ने बुलाया है और इसी के फ़ायदे के लिए बुलाया है। तो मोना कहती है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर तुमसे हिसाब पूरा हो ही जाए। और वो गुस्से में आग बगोला हो जाती है और कदीर से कहती है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई बहन की वजह से ही मेरा बाप मरा है और तुम्हें इस चीज़ का बदला तो देना ही होगा, लिहाजा मैं तुमसे इसका हिसाब ज़रूर लूँगी। वो गुस्से से आग बगोला अपने रूम में जाती है। उसका भाई उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोना है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती और गुस्से में जाकर डोर से पिस्टल निकाल कर लेकर आती है कदीर को मर्डर करने के लिए। लेकिन वहाँ पर उसकी बहन वहाँ पर कॉलेज से वापस आ जाती है और शोर शराबा सुनकर जल्दी से वहाँ पर आ जाती है। जब मोना ये पिस्टल कदीर को मारने के लिए आती है तो मोना का भाई कदीर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मोना बहुत ज़्यादा गुस्से में हुई है, वो अपने आप में नहीं है। ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत कर बैठे, तुम यहाँ से चले जाओ। कदीर कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये कहकर वो बिस्किट उठाता है और खाता है। तो मोना का भाई उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। कदीर उसकी रिक्वेस्ट मानकर वहाँ से अभी जाता ही है कि सामने मोना आ जाती है, जिसके हाथ में पिस्टल होती है। वो कहती है कि तुमने मेरे बाप को मारा था, तो तुम्हारे ही लिए मैंने ये पिस्टल फुल करके रखा है और अब तुम पर ही ये खाली करूँगी। यह कहकर वो कदीर पर गोली चलाती है। उसी दौरान इसकी बहन भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि नहीं चाहती कि घर में खून खराबा हो, इसलिए वो अपनी बहन कदीर के सामने आ जाती है और मोना की दी हुई गोली कदीर को लगने की बजाय उसकी बहन ही को लग जाती है। ये देखकर मोना वहाँ पर पिस्टल फेंक देती है और गिर पड़ती है कि उसकी बहन को ये गोली लग गई, हालांकि कदीर को लगना थी। ये देखकर कदीर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी बहन को अपने हाथों में थाम लेता है, जिसको गोली लगी है और उसका खून धड़ाधड़ बहता जा रहा था। यह देखकर मोना का भाई भी बेहोश होने लगता है और वो भी अपनी बहन को संभालने की कोशिश करता दिखाई देता है। वहाँ पर गेट के बाहर एक आदमी खड़ा होता है, जो कि शायद मोना का होने वाला शौहर होता है। वो ये सब कुछ देख रहा होता है चुप करके और वहाँ पर आ जाता है। जब कदीर उस मोना की बहन को उठाकर गाड़ी में डालता है और फिर वे सब लोग और कदीर के दोस्त उसे हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर ये आ जाता है और ये मोना को कहता है कि घर में क्या हुआ है। तो मोना इसे कहती है कि मेरे हाथों मेरी बहन को गोली लग गई है। तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी बहन का ऑपरेशन चल रहा होता है और वहाँ पर कदीर भी खड़ा हुआ होता है, जो कि उसकी बहन को कहता है कि चले जाएं आप, वो
پسٹل لے کر آئیں اور ساری کی ساری گولیاں میرے سینے میں اتار دیں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ لیکن اب مونا خاموش ہو کر یہ سب سنتی ہے اور دل ہی دل میں بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اپنی بہن کو گولی لگنے کی وجہ سے۔ پھر قدیر وہاں سے ایک سائیڈ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاسپٹل میں سب جمع ہو جاتے ہیں اور اس لڑکی جو کہ مونا کی بہن ہوتی ہے اس کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر ان کی قدیر کی ماں کہتی ہے کہ نہ ہی چھوٹا بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے اور بڑا بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ تو اس کا بھائی بھی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور مونا پر غصے کا اظہار کرتا ہے اور پولیس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تاکہ پولیس اس کیس کی انکوائری کر سکے۔ اور وہ قدیر سے کہتا ہے کہ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی، کیونکہ اگر تمہیں چوٹ آئی ہے تو اس عورت کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں پولیس میں گرفتار کروا دوں گا۔ یہ مونا چپ کر کے سن رہی ہوتی ہے۔ پھر قدیر کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا کیونکہ مونا نے ہی گولی ماری، مجھے گولی نہیں ماری ہے۔ وہ وہاں پر کیس کو رفع دفع کروانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پر معاملہ پھر سنورنے لگتا ہے اور خاموشی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا بھائی سے سمجھاتا ہے کہ میں تو دھوکہ کھا چکا ہوں، اب تم مت کھاؤ اور تم یہ شادی مت کرو دشمنوں کی گھر میں۔ تو قدیر سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اسی گھر میں اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ یہ سب سن کر اس کا بھائی اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ سب سن کر ان کی ماں بہت زیادہ آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دشمنوں کے گھر میں شادی کرنا شاید میرے بیٹوں کا رواج بن چکا ہے اور یہ کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہ مونا کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب کچھ قدیر اور اس کا بھائی سن رہے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ماں کی بہت زیادہ رسپیکٹ تو کرتے ہیں لیکن اپنے دل کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور اب اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مونا کی بہن کی حالت سنورنے لگتی ہے اور وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ قدیر اس کی طبیعت وہاں پر پوچھنے آ جاتا ہے لیکن مونا اسے وہاں پر آنے کی انٹری کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی اور اس پر سخت جملے کستی ہے جس کی وجہ سے ان سب میں تلخی ہونے لگتی ہے۔ وہ مونا چاہتی ہے کہ کبھی بھی اس کے دشمن سے اس کی بہن کی شادی نہ ہو لیکن قدیر چاہتا ہے کہ اسی کی بہن سے وہ شادی کرے گا۔ اب اس ڈرامے کا رخ یہ بنے گا کہ وہ لڑکی بھی چاہتی ہے کہ وہ قدیر سے شادی کرے گی لیکن مونا ان کے بیچ میں کباب میں ہڈی یعنی کہ سماج کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ٹویسٹ آئے گا۔ قدیر اس مونا کی بہن سے شادی کرے گا یا پھر اپنی ماں اور اپنی بہن کے کہنے پر اس کو چھوڑ دے گا۔ ڈرامہ سیریل مست ملنگ کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی دشمنیاں اور ان کے جھگڑے آپس میں بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا مزاج ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ قدیر اس جھگڑے میں اپنے آپ کو ہی قصوروار مانتا ہے۔ پہلے تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا لیکن جب ایک لڑکی نے اس کی وجہ سے گولی کھائی اور اپنی جان دینے کی کوشش کی تو یہ بھی پھر آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ قدیر اپنے دشمن کے گھر بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی بہن مونا آ جاتی ہے جو کہ قدیر سے کہتی ہے کہ تم ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تم نے میرے باپ کا قتل کیا تھا تو تم اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ قدیر کہتا ہے کہ مجھے تمہارے بھائی نے بلایا ہے اور اسی کے فائدے کے لیے بلایا ہے۔
تو مونا کہتی ہے کہ اگر تم یہاں پر آ ہی گئے ہو تو پھر تم سے حساب پورا ہو ہی جائے، اور وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتی ہے اور قدیر سے کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے بھائی بہن کی وجہ سے ہی میرا باپ مرا ہے، اور تمہیں اس چیز کا بدلہ تو دینا ہی ہوگا، لہٰذا میں تم سے اس کا حساب ضرور لوں گی۔ وہ غصے سے آگ بگولا اپنے روم میں جاتی ہے۔ اس کا بھائی اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن مونا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اور غصے میں جا کر ڈور سے پسٹل نکال کر لے کر آتی ہے قدیر کو مرڈر کرنے کے لیے۔ لیکن وہاں پر اس کی بہن وہاں پر کالج سے واپس آ جاتی ہے اور شور شرابہ سن کر جلدی سے وہاں پر آ جاتی ہے۔ جب مونا یہ پسٹل قدیر کو مارنے کے لیے آتی ہے تو مونا کا بھائی قدیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مونا بہت زیادہ غصے میں ہوئی ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ قدیر کہتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بسکٹ اٹھاتا ہے اور کھاتا ہے تو مونا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ قدیر اس کی ریکویسٹ مان کر وہاں سے ابھی جاتا ہی ہے کہ سامنے مونا آ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے میرے باپ کو مارا تھا تو تمہارے ہی لیے میں نے یہ پسٹل فل کر کے رکھا ہے اور اب تم پر ہی یہ خالی کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ قدیر پر گولی چلاتی ہے۔ اسی دوران اس کی بہن بھی وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ گھر میں خون خرابہ ہو، اس لیے وہ اپنی بہن قدیر کے سامنے آ جاتی ہے اور مونا کی دی ہوئی گولی قدیر کو لگنے کی بجائے اس کی بہن ہی کو لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر مونا وہاں پر پسٹل پھینک دیتی ہے اور گر پڑتی ہے کہ اس کی بہن کو یہ گولی لگ گئی، حالانکہ قدیر کو لگنا تھی۔ یہ دیکھ کر قدیر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی بہن کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا ہے جس کو گولی لگی ہے اور اس کا خون دھڑا دھڑ بہتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مونا کا بھائی بھی بے ہوش ہونے لگتا ہے اور وہ بھی اپنی بہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پر گیٹ کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جو کہ شاید مونا کا ہونے والا شوہر ہوتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے چپ کر کے اور وہاں پر آ جاتا ہے جب قدیر اس مونا کی بہن کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا ہے اور پھر وہ سب لوگ اور قدیر کے دوست اسے ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ آ جاتا ہے اور یہ مونا کو کہتا ہے کہ گھر میں کیا ہوا ہے تو مونا اسے کہتی ہے کہ میرے ہاتھوں میری بہن کو گولی لگ گئی ہے تو وہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے جہاں پر اس کی بہن کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر قدیر بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ اس کی بہن کو کہتا ہے کہ چلے جائیں آپ وہ پسٹل لے کر آئیں اور ساری کی ساری گولیاں میرے سینے میں اتار دیں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ لیکن اب مونا خاموش ہو کر یہ سب سنتی ہے اور دل ہی دل میں بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اپنی بہن کو گولی لگنے کی وجہ سے۔ پھر قدیر وہاں سے ایک سائیڈ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاسپٹل میں سب جمع ہو جاتے ہیں اور اس لڑکی جو کہ مونا کی بہن ہوتی ہے اس کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر قدیر کی ماں کہتی ہے کہ نہ چھوٹا بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے اور بڑا بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ تو اس کا بھائی بھی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور مونا پر غصہ
غصے کا اظہار کرتا ہے اور پولیس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تاکہ پولیس اس کیس کی انکوائری کر سکے۔ اور وہ قدیر سے کہتا ہے کہ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی، کیونکہ اگر تمہیں چوٹ آئی ہے تو اس عورت کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں پولیس میں گرفتار کروا دوں گا۔ یہ مونا چپ کر کے سن رہی ہوتی ہے۔ پھر قدیر کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ مونا نے ہی گولی ماری، مجھے گولی نہیں ماری ہے۔ وہ وہاں پر کیس کو رفع دفع کروانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پر معاملہ پھر سنورنے لگتا ہے اور خاموشی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا بھائی سے سمجھاتا ہے کہ میں تو دھوکہ کھا چکا ہوں، اب تم مت کھاؤ اور تم یہ شادی مت کرو دشمنوں کی گھر میں۔ تو قدیر سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اسی گھر میں اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ یہ سب سن کر اس کا بھائی اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ سب سن کر ان کی ماں بہت زیادہ آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دشمنوں کے گھر میں شادی کرنا شاید میرے بیٹوں کا رواج بن چکا ہے اور یہ کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہیں اور یہ مونا کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب کچھ قدیر اور اس کا بھائی سن رہے ہوتے ہیں، جو کہ اپنی ماں کی بہت زیادہ رسپیکٹ تو کرتے ہیں لیکن اپنے دل کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور اب اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مونا کی بہن کی حالت سنورنے لگتی ہے اور وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ قدیر اس کی طبیعت وہاں پر پوچھنے آ جاتا ہے، لیکن مونا اسے وہاں پر آنے کی، انٹری کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی اور اس پر سخت جملے کستی ہے، جس کی وجہ سے ان سب میں تلخی ہونے لگتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مونا چاہتی ہے کہ کبھی بھی اس کے دشمن سے اس کی بہن کی شادی نہ ہو، لیکن قدیر چاہتا ہے کہ اسی کی بہن سے وہ شادی کرے گا۔ اب اس ڈرامے کا رخ یہ بنے گا کہ وہ لڑکی بھی چاہتی ہے کہ وہ قدیر سے شادی کرے گی، لیکن مونا ان کے بیچ میں کباب میں ہڈی یعنی کہ سماج کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ٹویسٹ آئے گا۔ قدیر اس مونا کی بہن سے شادی کرے گا یا پھر اپنی ماں اور اپنی بہن کے کہنے پر اس کو چھوڑ دے گا۔ ڈرامہ سیریل مست ملنگ کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی دشمنیاں اور ان کے جھگڑے آپس میں بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا مزاج ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ قدیر اس جھگڑے میں اپنے آپ کو ہی قصوروار مانتا ہے۔ پہلے تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب ایک لڑکی نے اس کی وجہ سے گولی کھائی اور اپنی جان دینے کی کوشش کی تو یہ بھی پھر ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کی بہن مونا آ جاتی ہے، جو کہ قدیر سے کہتی ہے کہ تم ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تم نے میرے باپ کا قتل کیا تھا تو تم اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ قدیر کہتا ہے کہ مجھے تمہارے بھائی نے بلایا ہے اور اسی کے فائدے کے لیے بلایا ہے۔ تو مونا کہتی ہے کہ اگر تم یہاں پر آ ہی گئے ہو تو پھر تم سے حساب پورا ہو ہی جائے، اور وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتی ہے اور قدیر سے کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے بھائی بہن کی وجہ سے ہی میرا باپ مرا ہے اور تمہیں اس چیز کا بدلہ تو دینا ہی ہوگا، لہٰذا میں تم سے اس کا حساب ضرور لوں گی۔ وہ غصے سے آگ بگولا اپنے روم میں جاتی ہے۔ اس کا بھائی اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن مونا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اور غصے میں جا کر ڈور سے پسٹل نکال کر لے کر آتی ہے قدیر کو مرڈر کرنے کے لیے۔ لیکن وہاں پر اس کی بہن وہاں پر کالج سے واپس آ جاتی ہے اور شور شرابہ سن کر جلدی سے وہاں پر آ جاتی ہے
جب مونا یہ پسٹل قدیر کو مارنے کے لیے آتی ہے تو مونا کا بھائی قدیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مونا بہت زیادہ غصے میں ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ قدیر کہتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بسکٹ اٹھاتا ہے اور کھاتا ہے تو مونا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ قدیر اس کی ریکویسٹ مان کر وہاں سے ابھی جاتا ہی ہے کہ سامنے مونا آ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے میرے باپ کو مارا تھا تو تمہارے ہی لیے میں نے یہ پسٹل فل کر کے رکھا ہے اور اب تم پر ہی یہ خالی کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ قدیر پر گولی چلاتی ہے۔ اسی دوران اس کی بہن بھی وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ گھر میں خون خرابہ ہو، اس لیے وہ اپنی بہن قدیر کے سامنے آ جاتی ہے اور مونا کی دی ہوئی گولی قدیر کو لگنے کی بجائے اس کی بہن ہی کو لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر مونا وہاں پر پسٹل پھینک دیتی ہے اور گر پڑتی ہے کہ اس کی بہن کو یہ گولی لگ گئی، حالانکہ قدیر کو لگنا تھی۔ یہ دیکھ کر قدیر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی بہن کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا ہے جس کو گولی لگی ہے اور اس کا خون دھڑا دھڑ بہتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مونا کا بھائی بھی بے ہوش ہونے لگتا ہے اور وہ بھی اپنی بہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پر گیٹ کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جو کہ شاید مونا کا ہونے والا شوہر ہوتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے چپ کر کے اور وہاں پر آ جاتا ہے جب قدیر اس مونا کی بہن کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا ہے اور پھر وہ سب لوگ اور قدیر کے دوست اسے ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ آ جاتا ہے اور یہ مونا کو کہتا ہے کہ گھر میں کیا ہوا ہے تو مونا اسے کہتی ہے کہ میرے ہاتھوں میری بہن کو گولی لگ گئی ہے تو وہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے جہاں پر اس کی بہن کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر قدیر بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ اس کی بہن کو کہتا ہے کہ چلے جائیں آپ وہ پسٹل لے کر آئیں اور ساری کی ساری گولیاں میرے سینے میں اتار دیں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ لیکن اب مونا خاموش ہو کر یہ سب سنتی ہے اور دل ہی دل میں بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اپنی بہن کو گولی لگنے کی وجہ سے۔ پھر قدیر وہاں سے ایک سائیڈ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاسپٹل میں سب جمع ہو جاتے ہیں اور اس لڑکی جو کہ مونا کی بہن ہوتی ہے اس کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر قدیر کی ماں کہتی ہے کہ نہ ہی چھوٹا بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے اور بڑا بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ تو اس کا بھائی بھی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور مونا پر غصے کا اظہار کرتا ہے اور پولیس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تاکہ پولیس اس کیس کی انکوائری کر سکے اور وہ قدیر سے کہتا ہے کہ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی، کیونکہ اگر تمہیں چوٹ آئی ہے تو اس عورت کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں پولیس میں گرفتار کروا دوں گا۔ یہ مونا چپ کر کے سن رہی ہوتی ہے۔ پھر قدیر کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا کیونکہ مونا نے ہی گولی ماری، مجھے گولی نہیں ماری ہے۔ وہ وہاں پر کیس کو رفع دفع کروانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پر معاملہ پھر سنورنے لگتا ہے اور خاموشی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا بھائی سے سمجھاتا ہے کہ میں تو دھوکہ کھا چکا ہوں، اب تم مت کھاؤ اور تم یہ شادی مت کرو دشمنوں کی گھر میں۔
تو قدیر سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اسی گھر میں اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ یہ سب سن کر اس کا بھائی اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ سب سن کر ان کی ماں بہت زیادہ آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دشمنوں کے گھر میں شادی کرنا شاید میرے بیٹوں کا رواج بن چکا ہے، اور یہ کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ مونا کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب کچھ قدیر اور اس کا بھائی سن رہے ہوتے ہیں، جو کہ اپنی ماں کی بہت زیادہ رسپیکٹ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور اب اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مونا کی بہن کی حالت سنورنے لگتی ہے اور وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ قدیر اس کی طبیعت وہاں پر پوچھنے آ جاتا ہے، لیکن مونا اسے وہاں پر آنے کی، انٹری کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی اور اس پر سخت جملے کستی ہے، جس کی وجہ سے ان سب میں تلخی ہونے لگتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مونا چاہتی ہے کہ کبھی بھی اس کے دشمن سے اس کی بہن کی شادی نہ ہو، لیکن قدیر چاہتا ہے کہ اسی کی بہن سے وہ شادی کرے گا۔ اب اس ڈرامے کا رخ یہ بنے گا کہ وہ لڑکی بھی چاہتی ہے کہ وہ قدیر سے شادی کرے گی، لیکن مونا ان کے بیچ میں کباب میں ہڈی یعنی کہ سماج کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس ڈرامے میں کیا ٹویسٹ آئے گا۔ قدیر اس مونا کی بہن سے شادی کرے گا یا پھر اپنی ماں اور اپنی بہن کے کہنے پر اس کو چھوڑ دے گا۔ ڈرامہ سیریل مست ملنگ کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی دشمنیاں اور ان کے جھگڑے آپس میں بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا مزاج ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ قدیر اس جھگڑے میں اپنے آپ کو ہی قصوروار مانتا ہے۔ پہلے تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب ایک لڑکی نے اس کی وجہ سے گولی کھائی اور اپنی جان دینے کی کوشش کی تو یہ بھی پھر تم نے میرے باپ کا قتل کیا تھا تو تم اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ قدیر کہتا ہے کہ مجھے تمہارے بھائی نے بلایا ہے اور اسی کے فائدے کے لیے بلایا ہے۔ تو مونا کہتی ہے کہ اگر تم یہاں پر آ ہی گئے ہو تو پھر تم سے حساب پورا ہو ہی جائے، اور وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتی ہے اور قدیر سے کہتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے بھائی بہن کی وجہ سے ہی میرا باپ مرا ہے اور تمہیں اس چیز کا بدلہ تو دینا ہی ہوگا، لہٰذا میں تم سے اس کا حساب ضرور لوں گی۔ وہ غصے سے آگ بگولا اپنے روم میں جاتی ہے۔ اس کا بھائی اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن مونا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اور غصے میں جا کر ڈور سے پسٹل نکال کر لے کر آتی ہے قدیر کو مرڈر کرنے کے لیے۔ لیکن وہاں پر اس کی بہن وہاں پر کالج سے واپس آ جاتی ہے اور شور شرابہ سن کر جلدی سے وہاں پر آ جاتی ہے۔ جب مونا یہ پسٹل قدیر کو مارنے کے لیے آتی ہے تو مونا کا بھائی قدیر سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مونا بہت زیادہ غصے میں ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ قدیر کہتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بسکٹ اٹھاتا ہے اور کھاتا ہے۔ تو مونا کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ قدیر اس کی ریکویسٹ مان کر وہاں سے ابھی جاتا ہی ہے کہ سامنے مونا آ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے میرے باپ کو مارا تھا تو تمہارے ہی لیے میں نے یہ پسٹل فل کر کے رکھا ہے اور اب تم پر ہی یہ خالی کروں گی۔
یہ کہہ کر وہ قدیر پر گولی چلاتی ہے۔ اسی دوران اس کی بہن بھی وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ گھر میں خون خرابہ ہو، اس لیے وہ اپنی بہن قدیر کے سامنے آ جاتی ہے اور مونا کی دی ہوئی گولی قدیر کو لگنے کی بجائے اس کی بہن ہی کو لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر مونا وہاں پر پسٹل پھینک دیتی ہے اور گر پڑتی ہے کہ اس کی بہن کو یہ گولی لگ گئی، حالانکہ قدیر کو لگنا تھی۔ یہ دیکھ کر قدیر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی بہن کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا ہے جس کو گولی لگی ہے اور اس کا خون دھڑا دھڑ بہتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مونا کا بھائی بھی بے ہوش ہونے لگتا ہے اور وہ بھی اپنی بہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پر گیٹ کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جو کہ شاید مونا کا ہونے والا شوہر ہوتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے چپ کر کے اور وہاں پر آ جاتا ہے جب قدیر اس مونا کی بہن کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا ہے اور پھر وہ سب لوگ اور قدیر کے دوست اسے ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ آ جاتا ہے اور یہ مونا کو کہتا ہے کہ گھر میں کیا ہوا ہے، تو مونا اسے کہتی ہے کہ میرے ہاتھوں میری بہن کو گولی لگ گئی ہے، تو وہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے جہاں پر اس کی بہن کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر قدیر بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ اس کی بہن کو کہتا ہے کہ چلے جائیں آپ وہ پسٹل لے کر آئیں اور ساری کی ساری گولیاں میرے سینے میں اتار دیں۔